अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इससे पहले की वीडियो में हमने सूरह बकरा के पहले रुकू का आसान तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह मुलाहज़ा की थी। आज की इस वीडियो में हम सूरह बकरा के दूसरे रुकू को शुरू करेंगे और इसका हम आसान तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इससे पहले की जो आयत थीं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो गिरोहों का ज़िक्र किया। सबसे पहले मोमिनीन के गिरोह का ज़िक्र किया गया कि मोमिनीन कौन होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरे गिरोह का ज़िक्र किया गया जो मोमिनीन के बिल्कुल अपोज़िट होते हैं, यानी कुफ़ार का गिरोह, जो खुले अल्फाज में जो है खुले तौर पर इनकार करते हैं अल्लाह और रसूल का और आखिरत का। तो उनका ज़िक्र किया गया कि कुफ़ार किस तरह के हैं और उनकी क्या क्या सिफ़ात हैं। उसके बाद एक तीसरा गिरोह भी मदीना में मौजूद था और उस गिरोह का नाम था गिरोह मुनाफ़िकीन। ये वो लोग थे जो बज़ाहिर तो ईमान ले आए थे, यानी कलमा पढ़ते थे और मुसलमानों के गिरोह में शामिल थे बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में ये ईमान वाले नहीं थे, ये मुनाफिक थे और ये मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते थे। तो यहाँ से उन मुनाफिकीन का ज़िक्र है और उनकी चंद सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, फिर मिसाल से उनके बारे में समझाया गया है। तो शुरू करते हैं। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह वमिनन नासी, और लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं, यानी वहाँ के लोगों के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पर ये कुरान उतर रहा है, उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं मन यक़ूलु, जो ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर हम ईमान लेकर के आए, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर भी ईमान लेकर आए, यानी आखिरत पर भी हम ईमान रखते हैं। वमा हुम बेमोमिनीन, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोमिन नहीं हैं। वमा हुम, वो नहीं हैं, बेमोमिनीन, मोमिन, यानी हकीकत में वो मोमिन नहीं है, ये दावा सिर्फ उनका ज़बानी है। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वमा यखदऊन, और वो धोखा नहीं देते हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप ही को। वमा यशऊरून, लेकिन वो इस बात का शऊर नहीं रखते, समझ नहीं रखते। यानी इस आयत में ये बताया गया कि वो बज़ाहिर ज़बानी दावा करके ये समझते हैं कि अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे देंगे, हकीकत में वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह को तो वो धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम व ख़बीर है, वो गैब को जानने वाला है, तो उसको तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। और रहे ईमान वाले, तो अभी अगरचे ज़ाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन मुनाफिक कब तक अपनी मुनाफ़िक़त को छुपा लेगा। बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सिफ़ात को और मुनाफिकीन के इस गुरोह को वाज़े तौर पर और खुले अल्फाज में बयान कर दिया और मोमिनीन को बता दिया गया कि ये लोग मुनाफिक हैं। तो ईमान वालों को भी वो धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कि ईमान वालों को बज़रिए वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये उनकी मुनाफ़िक़त के बारे में इल्म होने वाला है। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, हकीकत में वो धोखा अपने आप ही को दे रहे हैं, इसलिए कि इसका वबाल और इसका बुरा नतीजा उन्हीं को भुगतना होगा। वमा यशऊरून, लेकिन अभी उनको शऊर नहीं है, उनको इसकी समझ अभी नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरद, एक किस्म का मर्ज़ है। यहाँ मर्ज़ की बात हो रही है और इससे मुराद जो है वो मर्ज़ मुनाफ़क़त है, यानी मुनाफ़क़त का मर्ज़ उनके दिलों में है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनके इस मर्ज़ को और ज़ायद कर दिया। मर्ज़ को ज़ायद करने का मतलब ये है, यहाँ मर्ज़ से मुराद है मुनाफ़क़त, कि उनके दिलों में मुनाफ़क़त मौजूद है और अल्लाह ने इस मुनाफ़क़त को और ज़्यादा कर दिया। वो किस तरह से कर दिया कि अल्लाह उन्हें अभी ढील दे रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि वो मुसलमानों को और ईमान वालों को और अल्लाह के रसूल को धोखा देने में कामयाब हो रहे हैं। जब मुनाफिक अपनी मुनाफ़क़त में अपने आप को कामयाब होता हुआ देखता है और समझता है, तो फिर वो पक्का मुनाफिक बन जाता है। इस एतबार से अल्लाह ने उनके मर्ज़ मुनाफ़क़त को और ज़्यादा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बिमा कानू, बदला उसका, कानू यकज़िबून, जो वो झूठ कहते थे, यानी जो इन्होंने ये कहा था आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर,
یہ جھوٹ کہا تھا، اس کے بدلے میں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کی ایک صفت اور بیان کی جا رہی ہے کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی طرف سے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خیر چاہنے والے ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ طرح طرح سے فساد پھیلاتے تھے، مومنین کی باتیں جو ہیں وہ یہودیوں تک پہنچاتے تھے، کفار تک پہنچاتے تھے، اور کافروں کی باتیں جو ہیں یہ مومنوں تک لاتے تھے تاکہ آپس میں فساد ہو، فتنہ ہو۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح کے کام نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے گروہ کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچیں تاکہ ان میں آپس میں اصلاح ہو، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکیں۔ ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کا گروہ اور دیگر جو گروہ ہیں یہود کے اور کفار کے، وہ سب مل کر کے رہیں، تو ہم تو اصلاح چاہنے والے لوگ ہیں، ہم فساد چاہنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو فساد چاہنے والے ہیں، یہ لوگ اصلاح چاہنے والے نہیں بلکہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا منافقین سے کہ جیسے دیگر لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں، وہ ادھر کی باتیں ادھر نہیں پہنچاتے ہیں، وہ طرح طرح کے لوگوں کے دل و دماغ میں شبہات نہیں ڈالتے ہیں، تو تم بھی ایسا ایمان لے کر کے کیوں نہیں آتے؟ تم لوگ ایمان بھی لے کر کے آتے ہو اور کفار اور یہود سے ملے بھی رہتے ہو، تو اس طرح کا ایمان جو ہے وہ کیوں تم لے کر کے آئے ہو؟ بلکہ ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے کہ دیگر لوگوں کا ایمان ہے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پھر ایمان میں پکے رہے اور پھر وہ کافروں سے ساز باز نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا تو وہ جواب یہ دیتے تھے قالو انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر کے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں، یعنی وہ مخلص مومنین جو اپنے ایمان میں سچے تھے ان کو وہ بے وقوف کہتے تھے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر کے آئیں؟ اس کی مثال آپ کو آج کی دنیا میں بھی مل جائے گی۔ وہ لوگ جو ایمان اور اسلام پر، اسلامی احکام پر، شریعت اسلامیہ پر تسلط کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام کے احکام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ بالکل دنیا سے بیگانے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اسی طریقے سے جو دور نبوی کے منافقین تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کو معاملات کی کوئی خبر نہیں ہے، انہیں مصلحت بینی نہیں آتی ہے، تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں اپنی باتوں پر اڑ جاتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ یہ مصالحت کر کے رہیں اور دوسرے گروہوں کے ساتھ صلح کر کے رہیں۔ تو وہ اس طرح کے طعنے مسلمانوں کو دیتے تھے اور وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، یعنی یہ منافقین جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور مخلص مومنین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یہی منافقین بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، یعنی اپنے لیڈروں کے ساتھ جو ان کے بڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جب یہ تنہائی میں ملتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، یعنی ہم کوئی ایمان لانے والے مسلمانوں کے گروہ سے نہیں ہیں، ہم تو ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ اپنے لیڈروں سے خلوت میں اس طرح کی
باتیں کرتے تھے۔ یعنی یہ اس طرح کے لوگ تھے منافقین، جو مسلمانوں کے ساتھ بھی مل کر کے رہتے تھے اور دوسرے گروہوں کے ساتھ بھی مل کر رہتے تھے، تاکہ دونوں سے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں حاصل کر لیں اور دونوں طرح کے فوائد حاصل کرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی اس ہنسی اور مذاق کا ان کو جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور یہاں دنیا میں یمدہم فی طغیانہم، ان کو ڈھیل دیتا ہے، یمدہم ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کا بیان ابھی ماقبل میں ہوا کہ اللہ نے ان کے مرض منافقت کو اس طریقے سے اور زیادہ کر دیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ان کی موت آئے گی، جیسے ہی اس دنیا سے جائیں گے، ویسے ہی دردناک عذاب ان کا استقبال کر رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ، جنہوں نے خرید لیا الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ یعنی اللہ نے ان کو ہدایت کا موقع دیا تھا، ان کے درمیان اپنا نبی بھیجا تھا اور یہ بظاہر ایمان بھی لے کر آئے، تو ان کے پاس یہ موقع تھا کہ یہ ہدایت پر جمے رہتے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر کے آتے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، فما ربحت، تو فائدہ نہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، یعنی ان کی تجارت کوئی سود مند تجارت نہیں ہے، فائدہ مند تجارت نہیں ہے، بلکہ ان کو نقصان دینے والی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور قیامت میں تو اس ایمان کا جو بظاہر ایمان ہوتا ہے، نفاق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں منافقت پر جمے ہوئے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی، یہاں ان کی جو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ مثال کے ذریعے سے ان کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ دو مثالیں یہاں آگے دی گئی ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ منافقین جو مدینہ میں تھے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو کھلے ہوئے منافق تھے، جو واضح منافق تھے، یعنی ان کے دل میں یہ بات صاف تھی کہ وہ مومن نہیں ہیں، لیکن بظاہر وہ کسی مصلحت کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ جو پہلی مثال ہے، یہ اس طرح کے منافقین کی ہے جو بالکل قطعی طور پر منافق تھے اور وہ اپنے دل میں مکمل کافر تھے۔ اور دوسری جو مثال دی گئی ہے منافقین کی، وہ ان منافقین کی ہے جو متذبذب تھے، یعنی جو شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، کبھی جو ہے ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ کفر کی طرف یا دیگر گروہوں کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو پہلی مثال یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح، استوقد نارا، جس نے روشن کیا آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ، فلما اضاءت، تو جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو یعنی اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو لے گیا۔ ذہبہ کے ساتھ جب با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو لے گیا، مطلب اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی، ختم کر دی۔ وَتَرَکَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، تاریکیوں میں ان کو چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ ان کو کچھ نہیں سوچتا، ان کو کچھ نہیں دکھتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ بہرے ہیں، وہ لوگ گونگے ہیں، اور وہ لوگ اندھے ہیں، یعنی بہرے ہیں، حق کو سن نہیں سکتے، گونگے ہیں، حق بات بول نہیں سکتے، اور اندھے ہیں، حق بات دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یرجعون، تو اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ مثال دی گئی ہے ان کی کہ یہ سمجھایا گیا ہے مثال دے کر کے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ کو روشن کیا، یعنی یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے بظاہر، تو یہ ایسا ہی تھا جیسے آگ کو روشن کرے کوئی شخص، اور جیسے ہی جنگل میں کوئی انسان ہو، اندھیری رات ہو، وہاں پر آگ کو روشن کرے، اور جیسے ہی آگ روشن ہو
اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ اب آپ بتائیں کیا آگ کی روشنی اس کو کوئی فائدہ دے گی؟ کیا اس کو راستہ دکھے گا؟ ہرگز نہیں دکھے گا، کیونکہ جیسے ہی آگ نے اپنا کام شروع کیا ویسے ہی ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ان منافقین کی مثال ہے کہ جیسے یہ ایمان لے کر کے آئے تو ایمان کا جیسے ہی ان کو فائدہ پہنچتا، ان کو ہدایت حاصل ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی منافقت پر یہ اتر آئے تو اس منافقت کی وجہ سے یہ گویا کہ اندھے ہو گئے اور اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا۔ اب یہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور ان کو راستہ اب دکھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دی گئی ان منافقین کی جو مذبذب تھے، جن پر حقیقت پوری طور پر یا تو واضح نہیں تھی یا وہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، تو کبھی وہ ایمان کی اور اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور کبھی جب کوئی مشکلات آتی تھی تو وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ مسلمان تو تھے لیکن ایسے مسلمان نہیں بنے تھے کہ جو اسلام کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کی یہ مثال دی گئی ہے اوکسیبن، یا ان کی مثال ہے اس بارش کی طرح من السمائی جو آسمان سے اتر رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد و برق، اس میں تاریکیاں ہوں، اس میں کڑک ہو، اس میں چمک ہو۔ جب بارش اترتی ہے تو وہ تاریکی ہوتی ہے، اس میں ایک طرح کی، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، اس میں چمک بھی ہوتی ہے، بجلی چمک رہی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو داخل کرتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کوندک کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو جب بجلی کی کوندک ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی جو آواز تیز ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی انسان اگر کانوں میں انگلی داخل کر لے تو وہ کوندک ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان اسلام کی جو دن بدن ترقی ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے اسلام کی یہ جو عظمت ہے بڑھتی ہوئی یہ کوئی کم ہو جائے گی، حالانکہ اس سے وہ کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ جو چمک ہے وہ قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب یہ چمک ان کے لیے راستے کو روشن کر دیتی ہے، کلما جب بھی، اضاء کا معنی ہے روشن کرنا، لہم ان کے لیے، جب یہ چمک ان کے لیے راستے کو روشن کر دیتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر تاریکی کر دیتی ہے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مذبذب ہیں، شک میں مبتلا ہیں، تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ترقی ہو رہی ہے، اسلام کی طرف جانے میں کوئی فائدہ ہے، تو پھر اسلام کی طرف لپکنے لگتے ہیں، اسلام کی طرف جانے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام میں کچھ سختیاں بھی ہیں، اس میں یہ جو ظلمات، رعد اور برق سے جو تعبیر کیا گیا ہے کہ اسلام میں کچھ اس پر عمل کرنے، اسی طریقے سے اسلام کو اپنانے کے نتیجے میں کچھ دشواریاں بھی آتی ہیں، کچھ جنگیں بھی کرنی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، طرح طرح کی قربانیاں بھی دینی ہوتی ہیں، تو یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی قربانی دینے کا موقع آتا ہے، قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور جب کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو اسلام کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کے سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں ہی کو ختم کر دیتا، سلب کر دیتا۔ یعنی اللہ چاہتا تو یہ جو ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی تھی یہ نصیب ہی نہ ہوتی، لیکن نصیب ہوئی تو انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور پھر شک میں مبتلا ہو گئے اور پھر اسلام کے لیے مخلص نہ رہے، تو پھر ان آنکھوں اور ان کانوں کا ان کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں تک کی جو آیات ہیں اس میں منافقین کا تذکرہ ہوا، ان کی صفات کا تذکرہ ہوا، مثالیں دے کر کے ان کی کیفیات کو سمجھایا گیا کہ کس کس طرح کے منافق ہیں اور ان کے کیا کیا معاملات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔